बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। नए साल का आगाज़ है। तमाम नाज़रीन को, नियो टीवी और सहाफ़ी प्रोग्राम के नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। कुछ उम्मीदें, कुछ तवक्कुआत हैं साल 2025 के साथ। आज के प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पे दावत की है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि कन्वीनर हैं अब अपनी ही अवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान साहब, आपने हमें वक्त दिया है। इस वक्त तो 2024 तो गुजर गया, अब 2025 जो है वो आ चुका है। आपकी भी बड़ी तवक्कुआत होंगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो अब ये एक मसालहती अमल शुरू हुआ है, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, सियासी मुखालफिन और सियासी दुश्मनों के बीच अगर कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की मुखालफत भी हुई, जिसमें बड़ी तल्ख ज़ुबान, इल्ज़ामात, मुकदमात, जेलें और ज़मानतें और एक तवील पूरा 2024 का साल हमने देखा। तो क्या लग रहा है आपको इन मुज़ाकरात के अमल का, इनका कोई नतीजा निकलेगा? मेरी ख्वाहिश तो है कि निकले, लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें कुछ एजेंडा क्या है? आप किस बात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए वैसे? नहीं, एजेंडा तो जो है वो पार्लियामान के अंदर बात कर लें तो बेहतर है, बजाय बाहर निकल के बंद कमरों में बात करें, क्योंकि बंद कमरों में बात ज़ाती मुफाद की होती है। आपने आज बात करनी है मुल्क की और अवाम के मुफाद की, वो पार्लियामान में होनी चाहिए। ठीक, क्या होना क्या चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए पार्लियामान में? अगर होती है तो किस इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए? सर कि हम कैसे बैठ सकते हैं, कि अपोजिशन को कैसे स्पेस देनी चाहिए, ये बात वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको मुल्क के मसाइल पर बात करनी है और उनके हल का एक एजेंडा बनाना है। उसको आप पे सपोर्ट चाहिए आपको अपोजिशन की, ये आपका काम है, ये पार्लियामान का काम है। बाकी इमरान खान साहब जेल से बाहर आए ना आए, इलेक्शन में क्या हुआ, मेनों के मुकदमात का क्या होगा, मेरे ख्याल ये बातें आज सानवी हैसियत रखती हैं। हुकूमत को भी अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। आप जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, ये सियासत नहीं होती। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुई। ये रवैया भी आपको बदलना होगा, क्योंकि अब आप इस बात की इंतहा तक पहुंच गए हैं कि आपके दारुल हुकूमत में गोली चली है और लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इसलिए इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया में आप पर दबाव पड़ रहा है। आपने इन सब चीज़ों से बचना है, मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है। उसके लिए ये निफाक दूर करना होगा, इत्तेफाक पैदा करना होगा। ठीक, मैंने सुना आपने सालिसी का भी एक ऑफ़र की है हुकूमत और पीटीआई के बीच में, तो आपके जहन में क्या है? आप बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म इन दो बड़ी जमातों के दरमियान कैसे सालिसी का किरदार बेहतर तो अंदाज अदा कर सकते हैं, जो शायद कोई और नहीं कर सकता? नहीं, मेरी कोई ऑफ़र नहीं है। अच्छा, मुझसे पूछा गया कि साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि ये लोग जो हैं, जो आज ना हुकूमत के साथ हैं ना अपोजिशन के साथ हैं, वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने अचकज़ई साहब का नाम लिया, मौलाना रहमान साहब मेरा भी नाम लिया, जो निसार साहब का भी नाम लिया, डॉक्टर मालिक का, राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद कुछ नाम उसमें इजाफी डाल दिए। तो ये आज मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि आपको ये काम करना होगा। उसमें अचकज़ई साहब से 2-3 दफ़ा मेरी बात हुई है, उनकी भी ये सोच है, कुछ और लोगों की भी है। तो मेरा ख्याल है एक ये ऐसी एफ़र्ट होनी चाहिए कि हकीकी मानों में, और सिर्फ सियासत जमातों के दरमियान नहीं, बल्कि इसके अंदर आपको फ़ौज को भी शामिल करना होगा। वो भी आज मुल्क के मामलात पर उनका असर है, और जुडिशरी को भी, ताकि आप एक एजेंडा तय करें कि मुल्क को हम कैसे चलाएंगे, और फिर उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म आप बनाएं। उसी के अंदर ये बाकी जो सानवी मामला जिनका मैंने जिक्र किया, जो कि अहम है, ये बात यह है कि हमें ये जो वज़ीर आज़म को जेल में डालते हैं, मुकदमात बनाते हैं। अब 45 साल बाद भुट्टो साहब के मुकदमे का पता चला कि वो गलत था, भुट्टो साहब को फांसी लग गई। तो इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि फ़ौज को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाना होगा। तो राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि जो बड़े लीडर हैं, इमरान खान हैं, आसिफ ज़रदारी हैं और नवाज शरीफ हैं, इनको आपस में मिलके बैठ जाना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को भी इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, इस लेवल पे मुज़ाकरात होने चाहिए?
مذاکرات یہ نہیں ہے، میں مذاکرات کی بات نہیں کرتا. مذاکرات ہوتے ہیں کسی مفاد کے لیے. آج آپ نے ملک کو آگے بڑھانے کا ایک ایجنڈا طے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس ایجنڈے پر آپ کی گفتگو ہوگی، مشاورت ہوگی. اس ایجنڈے میں فوج کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ فوج کا آج ملک کے اندر ایک کردار ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں. الیکشن کیسے ہوئے ہیں، آج فوج کا کیا رول ہے. NIFC بنی ہوئی ہے، آپ نے SIFC. آپ 2018 سے ہائبرڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آج ہائبرڈ پلس کی بات ہو رہی ہے. تو فوج کا رول ہے یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے. میں آئین اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ اس کو یقیناً آپ کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ لیکن آئین کے دائرے کے اندر رہ کر. آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کم کرنا ہوگا. جی آئین کے دائرے کے اندر. آئین میں تو بالکل ہی نہیں ہے ان کا رول، کیونکہ وہ تو ہے نا کہ سیاسی سرگرمیوں میں تو بالکل نہیں. آپ نے بنا دی ہے نا. اچھا. آپ نے SIFC بنائی ہے، دیگر ادارے ہیں. مطلب آئین کے اندر بھی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کی فوج کے رول. آئین کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ ہے نہیں. اگر آپ نے SIFC بنائی ہے، میرا پرسنلی اس نظام سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ریکمنڈیٹری باڈی ہے، یہ اوور سائٹ کی باڈی. چلے یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی نا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے، فوج کو بھی حصہ ہونا چاہیے. بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، مل کے بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے اس سارے مسئلے کا. جو آپ ایجنڈا، آپ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ پاکستان کا رکھیں نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کیا شکایات ہیں، وہ شکایات کیسی. میں اس کو ایک ثانوی مسئلہ سمجھتا ہوں. آج آپ کا ملک نہیں چل رہا، آپ کے ملک کو بے پناہ ریفارم چاہیے، اصلاحات چاہیے، بے پناہ. آپ نظام کو مکمل طور پہ آپ نے بدلنا ہے، اس میں آپ کو سب کو شامل کرنا ہوگا. میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ بقول آپ کے جو انٹرویو میں نے آپ کا سنا کہ یا حکومت رہے گی یا PTI رہے گی، کیا واقعی ایسی سچویشن ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے وہ بات بنا دی ہے نا. اس وقت جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ ایک کو شکست ہوگی، ایک کو فتح ہوگی. سیاست اس طرح ہوتی نہیں ہے. اسی لیے آج ایک ملک میں ایک سیاسی جمود ہے. عوام ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. عوام کس طرف ہے؟ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے. آپ بازار میں چلے جائیں، حکومت کے ساتھ بالکل سپورٹ. اور حکومت سے مراد اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. دیکھیں جو بھی حکومت کا حصہ ہے نا، میں تو حکومت کی بات ہی کروں گا. اسٹیبلشمنٹ اگر ہائبرڈ پلس حکومت چلا رہی ہے تو وہ بھی حصے دار بن جاتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی آج کل اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے. کیا وہ مایوس تو نہیں ہو گئے کوئی زیادہ؟ نہیں، سیاستدان جب مایوس ہو جائے تو پھر آپ کے معاملات بہت بڑھ چکے ہوں گے. اسی سیاستدان تو ہمیشہ. اچکزئی صاحب مایوس تو نہیں ہیں؟ نہیں، ان کو تشویش ہے ملک کے معاملات پر، ان کو دکھ بھی ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ نظام ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہو، آئینی نظام ہو. تو اس حوالے سے ان کو یقیناً آج ہمارا ملک میں آئین جو ہے معاملات اس کے مطابق تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کسی قسم کا بھی کوئی رول پلے کرے گا عمران خان کی رہائی میں؟ دیکھیں وہ بات کر سکتے ہیں. آپ کا تجربہ کیا ہے بطور وزیر اعظم؟ نہیں، میرا تجربہ اس معاملے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کے لیے دوسری حکومتیں آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گی. اس کو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کر پریشرائز کرنے کے لیے. کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے، ان کی ایک ویلیو ہے، سیلیبریٹی ویلیو ہے، جو ایک انکنونشنل لیڈر جیسے ٹرمپ ہیں وہ اس پر آپ کے معاملات میں کم از کم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر انٹرفیئرنس کی بات نہ ہو تو. بہرحال لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ کے معاملات اس قسم کے ذاتی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیا یہ ذاتی چیز ہے یا ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالنا، مقدمات بنانا، پوری سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا، کیا یہ صرف ذاتی معاملہ ہے یا یہ واقعی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس وقت بنا ہوا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے تو یہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم گئے ہیں جیل میں، جی پہلے بھی الیکشن چوری ہوئے ہیں، تو اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی. اس لیے یہ اسٹیٹ کے معاملات میں میرا خیال بات نہیں آئے گی. یہ اس کو ہمارا اندرونی معاملہ سمجھا جاتا ہے. جہاں پر ان کو حق ملتا ہے وہ جب آپ کا آئین انڈر سٹریس ہوتا ہے، جب آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا ہوتا اور انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، اس وقت پھر
یورپ کو بھی USA کو سب کو موقع مل جاتا ہے. تو کیا پاکستان ریزسٹ کر سکے گا اگر امریکہ کی طرف سے پبلکلی کوئی ایسی ڈیمانڈ آئی تو؟ دیکھیے وہ ڈیمانڈ میرے خیال عمران خان حکومت کوئی ریزسٹ کر سکتی ہے؟ میں نے کہا نا یہ معاملہ استعمال ہو سکتا ہے. ان کا مختلف جو ایجنڈا ہے جس کی آپ نے ایک مثال ابھی دیکھی ہے جو آپ کے 4 کمپنی پر سینکشنز لگے ہیں اس کانٹیکس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. لیکن اس کا براہ راست عمران سے یا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جو سینکشنز لگی ہیں یا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو دباؤ اگر آ سکتا ہے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ PTI بھی اس دباؤ کے پیچھے ہے یا یہ صرف امریکہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے؟ نہیں یہ تو امریکہ ہی فیصلہ کرتا ہے. میں نے کہا نا یہ اسٹیٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کے خلاف باتیں آ جائیں ہیومن رائٹس کی تو پھر اس کو بھی اس مقصد اپنے جو اس ملک کا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے. رچرڈ گرنل کی جو بیان آیا ہے، ٹویٹس آئی، انٹرویو بھی آیا، یہ بھی آپ کے خیال میں غیر معمولی بات تو ہے؟ ویسے یہ تو ایک مذاق ہے. ایک آدمی ابھی تک عہدے پہ آیا نہیں ہے اور وہ پاکستان کی کسی شخصیات سے بھی انگیج کر رہا ہے، کسی TV چینل سے انگیج کر رہا ہے. وہاں پہ تو آزادی ہے نا، آزادی رائے. نہیں آزادی رائے یہاں پہ تو اور لگتی ہیں چیزیں، وہاں پہ تو پرسنل اوپینین ہے ان کا. آزادی رائے ایک آدمی جو کل کابینہ کا حصہ ہوگا اس کے پاس یہ آزادی رائے نہیں ہے. ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ تو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے پاکستان کو. آپ کیا احتجاج کریں گے؟ آج تو وہ ایک عام آدمی ہے. عام آدمی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے اندر تو ایک سیاسی جنگ کا ماحول تو بنا ہوا ہے. ہم نے تو ایک پڑوسی ملک کے ساتھ بھی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہم نے کیا ہے کیونکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک جوابی کارروائی تھی جو افغانستان کے اوپر میزائل حملہ ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جب آپ ایک ملک کے اندر سے آپ پر حملہ ہو پھر آپ کا حق بن جاتا ہے جوابی کارروائی کرنے کا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ کو جو آپ کی ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ اس کی نوعیت کو بدلنا ہوگا. ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی بھی پرانا ہے. ہم ایک زمانے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے تھے افغانستان کو. پچھلے 20-25 سال نے اس چیز کی نفی کر دی ہے. اب آپ کو افغانستان کو ایک خود مختار ملک کے حوالے سے ان سے بات کرنی ہوگی. خود مختار ملک سمجھنا ہوگا، اس کے حوالے سے ان سے بات کرنی ہوگی. جس طرح ہمارے دوسرے جو ہمسایہ ملک ہیں جو آپ کے ان سے تعلقات ہیں وہی افغانستان سے ہوں گے. وہاں پر ایک نئی حکومت آئی ہے، 20 سال جنگ کے بعد آئی ہے، تو آپ نے ان کو ان سے تعلقات پیدا کرنے ہوں گے اس نوعیت کے جس کی آج ضرورت ہے. تو اس کو ڈپلومیٹک سطح پر آپ بات کریں. اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے اور اس کو ان فورم پر اٹھائیں. مگر اس حوالے سے بھی فوج کے ترجمان کا یہ الزام ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت سچویشن بنی ہے، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو پاک فوج کے جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے گورننس میں کمزوری ہے، سیاستدانوں کی نااہلی ہے، حکمرانوں کی خاص طور پہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر. اور پھر وہ پالیسی تھی کہ جس کے تحت تحریک طالبان پاکستان والوں کو پاکستان میں بسایا گیا تھا، جو کہ عمران خان کی پالیسی تھی. تو آپ بطور ایک سابق وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ ایسی پالیسیاں ایک وزیر اعظم کی ہی ہوتی ہیں؟ نہیں، وزیر اعظم کی نہیں ہوتی. یہ سب پالیسیز مختلف فورمز جو حکومت کے ہوتے ہیں، کیبنٹ، NSC، ان سب پر ڈیبیٹ ہو کر یہ پالیسیز بنتی ہیں. اور اس پر آج جو ایشو انہوں نے ریز کیا ہے ISPR نے، جو میرا خیال ہے پبلکلی یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، ہوئی ہیں، اس کو آپ کو ایک نئی پالیسی بنانی پڑے گی. اس کو انٹرنلی ڈیبیٹ کر کے حکومت کی سطح پر آپ ایک نئی پالیسی، افغان پالیسی تشکیل دیں کہ آپ کا کیا موقف ہے افغانستان. میں نے یہ کہا نا ان تعلقات کی نوعیت کو بدلنا ہوگا. تو آپ کے دور میں مذاکرات کی کوئی تجویز آتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ جی، مذاکرات تو ہمیشہ اوپن. دیکھیں آپ کا ہمسایہ ملک ہے، آپ جنگ کی کیفیت میں ان سے گزارا نہیں کر سکتے. اگر وہاں سے کچھ ہو گیا ہے، آپ نے جواب دے دیا ہے،
یہی بات ایران کے ساتھ بھی ہوئی تھی، وہاں سے ہم پہ حملہ ہوا، ہم نے جواب کر دے دیا، اس کے بعد بات چیت ہوئی، معاملہ طے ہو گیا۔ افغانستان کی آپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس سے بہت زیادہ گہری ہے۔ اب یہ جو کرم کا معاملہ ہے وہ بھی ایک بڑا پرانا ایک مسئلہ ہے، آپ کے دور میں کرم کے معاملے کے اوپر کوئی ایفرٹ کی گئی کہ معاملے کو ریزالو کیا جائے؟ دیکھیں اس وقت یہ ایشو سیٹل ہو چکا تھا۔ اچھا، راستے کھلے تھے آپ کے دور میں کرم کے؟ جی، اکثر راستے کھلے تھے، اکثر راستے۔ یہ ہوا تھا ایشو پہلے 96 وغیرہ میں ہوا، جی، پھر یہ آ کر 2006-07 میں پھر پیدا ہوا تھا، اور پھر میرا خیال ہے 2011-12 میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ کافی معاملہ سیٹلڈ رہا ہے۔ اچھا، اس کے محرکات بہت سارے ہیں، اس کی گہرائی میں آپ کو جانا ہوگا یہ ہوتا کیوں ہے اور صرف کرم میں کیوں ہوتا ہے۔ افغانستان کے اندر بھی شیعہ سنی بالکل آرام سے رہتے ہیں، دوسرے ٹرائبل علاقے سابقہ فاٹا ہے وہاں بھی رہتے ہیں، کرم کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کے خیال میں کیوں اس طرح ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں وہاں پہ میں نے کہا وہاں پہ مثلاً ایک ایشو ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، وہاں پہ 3-4 بارڈرز، وہ کرم کا ایک علاقہ ہے جو 3 سائڈ سے افغانستان کے اندر جاتا ہے، تو اس میں صرف ایک بارڈر کھلا ہوا ہے، پرانے جو بارڈر تھے وہ بند ہیں۔ تو اس میں جو شیعہ علاقہ ہے یا سنی علاقہ ہے، اگر آپ سب بارڈرز وہاں کھلے ہوں پھر شاید آپ کو اتنے پرابلم نہیں آئیں گے۔ اچھا، میرا یہ ذاتی خیال ہے، اس پر آپ کو بحث کرنی چاہیے۔ اب ایشو یہ ہے، صوبائی حکومت بھی بے بس سمجھتی ہے اپنے آپ کو، ان کا چیف منسٹر اوپنلی کہہ چکا ہے کہ میں تو ڈی سی بھی نہیں بدل سکتا، بات کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہاں تو لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے۔ میرے خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہے وہاں کے لوگوں سے بھی کہ آپ ان کی جو جس قسم کے معاملات پیدا ہوئے ہیں جو نہیں ہوتے۔ میں وہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں، آج بھی ایک جرگہ میرے پاس آیا تھا، وہ وہاں پر یہ جنگ نہیں چاہتے، وہ وہاں پر اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، آج سے نہیں رہ رہے، بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہوا دی جاتی ہے فرقہ واریت کو، وہاں سے یہ بات پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کرم کے لوگوں کے اندر فرقہ واریت ہے، لیکن جب آپ ہوا دیں گے، جب دونوں سائڈ پہ حملے ہوں گے، مثلا یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ حملہ کس نے کیا۔ اچھا، اب تو سنیں کہ مذاکرات ایک منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں اور بظاہر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، جی، تو کتنا پاسبل ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہے، ایگریمنٹ شاید آج یا کل ہو جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے۔ اگر آپ امپلیمنٹیشن میں سنسیئر ہوئے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، اگر آپ سنسیئر نہ ہوئے تو پھر یہ خرابی رہے گی۔ تو وہاں پر آج مثلاً ہم وہاں پر کیا خوراک بھی پہنچانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہماری گورننس اتنی ختم ہو گئی ہے کہ آج وہاں پر 9-10 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں آٹا نہیں جا رہا، وہاں کوئی شے خودنوش نہیں جا رہے، کیا ہم اتنے ناکام ہو گئے؟ یہ گورننس کی ناکامی ہے۔ بہرحال جی، پڑوس ملک میں ہم میزائل تو پہنچا دیں گے مگر خوراک اپنے ملک میں، یہ کہہ رہا ہوں، یہاں بھی یہاں اسلحہ بھی آ رہا ہے، کرم کے اندر اسلحہ جا رہا ہے، لیکن خوراک نہیں جا رہی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور پی ٹی آئی کے رہنما ایڈوکیٹ حامد خان سے۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ حامد خان۔ سب سے پہلے تو یہ مذاکرات کا موسم ہے اور ان مذاکرات کے حوالے سے آپ کی بھی ان پٹ یقیناً کسی نہ کسی سطح پر تو ضرور شامل ہوگی، تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کو، اور جس قسم کے مطالبات ابھی تک سامنے آئے ہیں آپ کی جماعت کی طرف سے، آپ کے خیال میں وہ مطالبات کافی ہیں، جائز ہیں، اور کس حد تک حکومت جو ہے ان مطالبات کو اس کو ماننا چاہیے یا وہ مانے گی؟ بات یہ ہے کہ جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بڑے معقول ہے، اور کسی بھی ڈائلاگ سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجر بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ان میں جو 3 بنیادی شرائط رکھی گئی ہیں
وہ بالکل معقول ہے. پہلی یہ کہ 9 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں. دوسرا یہ کہ 26 نومبر کے جو رات کو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کی بھی عدالتی تحقیق ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو آزاد کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ ایک ماحول بنے گا جس میں کہ آپ صحیح معنی میں ڈائیلاگ کر سکیں گے. تو یہ قانونی طور پہ کتنا ممکن ہے حکومت کے لیے کہ پرزنرز کو رہا کیا جائے بطور وکیل اور بطور ایک سیاستدان؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات پہ اگر کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے مطالبات تینوں ہی بڑے معقول ہیں اور ان پر یہ کم از کم ہے. ہم تو سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ڈیمانڈز ہیں. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا آرڈر اس پر فل فور عمل درآمد ہونا چاہیے اور جو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق دی گئی ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائے تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جس میں آپس میں بات چیت ہو سکے. ٹھیک. تو ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے اور یہ ایک تاثر بھی ہے کہ امریکہ نے اپنا وزن پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ میں نہیں اس سے متفق ہوں کہ اول تو اگر جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو میں اس سے نہیں اتفاق کرتا کیونکہ ٹرمپ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. مگر رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹس کی ہیں اور جو انٹرویو دیا ہے اس میں تو بڑا کھل کھلا کے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ رچرڈ گرینل کا یہ جو بیان ہے یا یہ جو انٹرویو ہے اسے سنجیدہ لینا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے اس نے بات جو کی ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کی ہے اور بالکل درست کی ہے. کسی بھی امریکی حکومت کو کیونکہ یہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں تو انہیں کرنی چاہیے کہ سیاسی قیدیوں کو آزاد کرو. اچھا، حکمران جماعت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے بلکہ باقاعدہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اصل بہانہ عمران خان ہے اور اصل نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے. تو آپ اس بات پہ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے بظاہر جو تاثر دیا جا رہا ہے حکمران اتحاد کی طرف سے کہ عمران خان کو اس لیے رہا کروانا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ ایٹمی پروگرام کے اوپر پاکستان سے کنسیشن لینا چاہ رہا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد بات کہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام پر تو ٹوٹلی فوج کا کنٹرول ہے. اس کا تو کوئی پرائم منسٹر کا کسی پرائم منسٹر کا بھی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول نہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ عمران خان کے ساتھ ایٹمی پروگرام کو جوڑنا در حقیقت بدنیتی پر مبنی ہے. حامد خان صاحب، وہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف ایک وکلا تحریک جو آپ نے چلانے کا اعلان کیا تھا اس کا کیا بنا؟ یہ وہ چل رہی ہے، بالکل مسلسل ہے. اس کا آپ سامنے ہے کہ ہم نے فارمر صدور کی طرف سے بھی ایک پٹیشن ڈالی ہے 26ویں ترمیم کے خلاف. ہم نے 4 یا 5 کنونشنز بھی کیے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب ہم اور بھی کنونشنز کرنے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا ٹیسٹ جو آئے گا وہ کہ 26ویں ترمیم والی پٹیشنز جو ہیں وہ فل کورٹ سنیں. کوئی ایٹمی کانسٹیٹیوشنل بینچ نہ سنیں. کوئی ایٹمی بینچ آپ نے قرار دے دیا بلکہ ساری سپریم کورٹ سنیں.
اب تو جوڈیشل کمیشن جو کہ 26ویں یعنی ترمیم کے نتیجے میں بنا تھا، اس نے ججوں کی تعیناتیاں بھی شروع کر دی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، یہ جو کچھ بھی کریں گے، سیاسی اپوائنٹمنٹس کریں گے، جس طرح پہلے بھی اٹیمپٹ ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر جس جب ڈوگر کوڈ تھی، بڑی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی. 1994 میں بڑی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. آپ کے سامنے تاریخ بتا رہی ہے، وہ ساری جو تھی وہ نگیٹ ہو گئی. تو اگر انہوں نے پھر کوشش کی سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو اپنے سیاسی نمائندوں سے بھرنے کی، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اس سے عدلیہ پر بھی بہت برے اثرات جائیں گے، اور اس سے ملک میں بھی قانون کی حکمرانی بری طرح سے متاثر ہوگی. مگر حامد خان صاحب، آپ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت تو ایک جرنیل صدر تھا، اور بعد میں پھر وہ پی سی او ججز کو بھی نکال دیا گیا، چیف جسٹس بھی وکلا کے ساتھ کھڑے تھے. تو آج کے دور میں، آج کے اس وقت میں، آپ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی تک تو رول ان کا اچھا نہیں ہے. ابھی تک تو کمپرومائز نظر آ رہے ہیں، اور جو چیف جسٹس اپنے رول کو خود گھٹا دے، وہ اپنا انسٹیٹیوشنل ڈیمیج کر رہا ہے. یہ دیکھیں نا کہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کا یہ کہنا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں بینچ فارم کر سکوں، بلکہ میرے سے جونیئر کسی جج کے پاس ہی اختیار چلا گیا ہے. اس سے زیادہ اپنے فرائض سے نفی کا اور کوئی نتیجہ اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. مگر حامد خان صاحب، بہت سے بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن بڑی تعداد میں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں بھی ججوں کی تعیناتیاں کرنے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی ججوں کی تعداد 34 کر دی گئی ہے. ہائی کورٹس کے لیے بھی 38-40 کے قریب جو ہے نام مانگ لیے گئے ہیں. تو یہ جو قواعد بنے ہیں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، ان قواعد کے حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قواعد مناسب نہیں ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ اس معاملے میں وکلا کی مشورہ لیا جاتا اور اس کو سرکولیٹ کیا جاتا. اس کے بغیر ان پر کسی نتیجے میں پہنچنا مناسب نہیں تھا. نہیں، اس میں کوئی خاص قاعدہ یا رول جس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلی بات تو یہ جو کمیشن جو بنایا گیا ہے اس کی فارمیشن پر ہی ہمارا بہت بڑا اعتراض ہے. یہ پولیٹیکلی ڈومینیٹ کر رہی ہے. اس میں جوڈیشری جو ہے ان کو بے معنی کر دیا گیا، مائنورٹی بنا دیا گیا، ان کے فیصلوں کو رد کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایکسٹینشن دی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو، وہ 6 to 7 ہوئی ہے، جس میں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو اس کا ہیڈ کہہ رہا ہے وہ اپنے لیے ووٹ ڈال رہا ہے. اس سے بڑی ناانصافی اور انصاف کا تمثل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ذکر کیا سپریم کورٹ بار کے سابق صدور نے جو پٹیشن ڈالی ہے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف. اب جنوری کے دوسرے ہفتے میں کہا جا رہا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو آئینی درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سنے گا. تو ایسے میں کیا آپ لوگ اس آئینی بینچ کے سامنے دلائل دیں گے، پیش ہوں گے؟ ہم پہلی کوشش یہی کریں گے کہ اس آئینی بینچ کو
اس بات پر رضامند کریں کہ بھائی آپ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اس معقولیت کی طرف جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے رویہ غلط رکھا تو اس کے پھر بڑے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور وہ عدلیہ کے لیے بھی بہت خطرناک ہوں گے اور بار کے لیے بھی. اچھا، آخر میں حامد خان صاحب یہ بتا دیں کہ اسلام آباد میں حال ہی میں 26 نومبر کو ایک سانحہ ہوا، پی ٹی آئی کا احتجاج جو ڈی چوک پہ ہوا، بڑے ہی پرتشدد انداز میں اس کا اختتام ہوا. تو 26 نومبر کو ہونے والے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ اعداد و شمار جاری کیے گئے، جن میں ہلاکتوں کے اعداد و شمار تھے. 12 کے قریب نام پہلے مرحلے میں سامنے آئے اور اس کے بعد زخمیوں کی فہرست بھی جاری کی گئی. تو اس میں حکومت کا جو رسپانس ہے یا جو رویہ ہے، اس کو آپ بطور ایک وکیل کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ہی افسوسناک رویہ، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی فیملیز کو ان کے باڈیز پہنچائی جائیں، اور ان کو جو کمپنسیشن گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے وہ دی جائے، اور اس کے علاوہ ان کو اور بھی جو جس طرح بھی کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کیا جائے. اس کے برعکس یہاں سنا ہے باڈیز غائب کر دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں سے زبردستی کوئی ایفیڈیوٹس لیے جا رہے ہیں. تو بڑا کچھ غلط ہو رہا ہے جو بہت ہی افسوسناک. اسی لیے تو یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ 26 نومبر کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جوڈیشل انکوائری ہو کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. کسی زمانے میں سو موٹو لینے کے لیے بھی کہا جاتا تھا سپریم کورٹ کو، تو آپ لوگ اب سو موٹو کے لیے بھی سپریم کورٹ کو کہیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر اس پہ کون فیصلہ کرے گا؟ دیکھیے، وہ ایک دن سے پہلے غالباً 28 کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، یہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، تو اس میں جو ان کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا جی جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہ آئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب وہ سو موٹو سے انکاری ہو گئے. چلے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب پروگرام صحافی کو وقت دینے کے لیے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.